बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कैपिटल व्यू, मैं हूं यासिर रहमान। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे, कल एक सानहा हुआ और उस सानहे में स्वात कबल का जो CTD का एक सेंटर है वहाँ पे उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि धमाके में कम से कम जो है इस वक्त तक जो इतलात आ रही हैं कि 18 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं और 57 लोगों की ज़ख्मी होने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं, जिसमें शदीद ज़ख्मी भी शामिल हैं। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। इससे पहले पेशावर का एक सानहा हुआ, लेकिन वो बिल्कुल क्लियर था कि वो खुदकुश हमला था और वो चीज़ सामने आ चुकी है। तो जो पुलिस का वर्जन है उसके मुताबिक भी यकीनन हम जानेंगे कि पुलिस इस हवाले से क्या कहती है। लेकिन अगर सोशल मीडिया को आप देखें तो कल से हमें ऐसा मालूम हो रहा है कि एक मुनज़्ज़म दहशतगर्दाना कार्रवाई थी मुबैना तौर पर, और ये पहले जो धमकी थी वो वहाँ के MNA, साबिक MNA आप कह सकते हैं, मुराद सईद साहब, उनको मिली। उन्होंने जनाब सोशल मीडिया के ऊपर पहले वो अपना एक वीडियो पैगाम चलाया। ये 8 सवा 8 के करीब ये धमाका होता है और उसके तकरीबन 45 मिनट के अंदर ही अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं तो वहाँ पे मुराद सईद साहब अपनी वीडियो लॉन्च कर देते हैं और वो डायरेक्ट अपनी उस वीडियो के अंदर जो इल्ज़ामात जिनका रुख है, वो उन इल्ज़ामात की तोपों का रुख वो रियासती इदारों की तरफ करते हैं और वो एक मुखासमत पैदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं बिटवीन पुलिस एंड अदर स्टेट सिक्योरिटी फोर्सेस। उसके बाद वो एक ऑडियो पैगाम, जो फॉरवर्ड ऑडियो पैगाम है, उसको चलाते हैं और साथ उसकी ट्रांसलेशन उर्दू में और अंग्रेज़ी में भी करते हैं। तो हम ज़रा ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी पाकिस्तान में वाक़या होता है उसको जो PTI है, उसका जो सोशल मीडिया विंग है, उसको हमेशा रियासत के इदारों के ख़िलाफ़ ही क्यों इस्तेमाल करता है। कैसे 45 मिनट्स के अंदर उनके पास ऐसा तहकीकी कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट था कि उन्हें 45 मिनट्स के अंदर अंदर ये पता चल गया कि ये किसकी कार्रवाई है, किसने किया, ये खुदकुश हमला था, इनसे पहले इनको धमकी मौसूल हुई। इस पर ज़रा बात करेंगे। यकीनन इस पर पूरी कौम, बिलखुसूस स्वात के अवाम, पूरी कौम आज गमज़दा है और हमारी जो दुआएं हैं वो शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए हैं और जो उनके पसमानदगान हैं उनके लिए हमारी दुआ है कि अल्लाह उन्हें सब्र अता फरमाए। यकीनन वो शहीद हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं। जनाब, आज हमें ज्वाइन स्टूडियोज़ में हाफिज़ ताहिर खलील साहब ने, सीनियर तजियाकार हैं, रशीद साफ़ी साहब सीनियर तजियाकार, और हुमायूं खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। हाफिज़ साहब, रशीद साफ़ी साहब, आपसे सवाल होगा सर, ये जो कल स्वात कबुल में ये अफसोसनाक वाक़या हुआ, धमाका हुआ, सबसे पहले मेरा सवाल तो ये था कि आप अगर सोशल मीडिया उठाकर देखें तो ऐसा मालूम होता है कि जी बड़े मुनज़्ज़म तरीके से कोई कार्रवाई की गई है, तो वो जो वर्जन बेचा जा रहा है उस वर्जन के क्या मानी निकालूं मैं? देखिए, अगर आपका जो सवाल है उसका पहलू अगर हम सियासी तौर पे उसका जायज़ा लें तो बदकिस्मती से PTI का ये वतीरा रहा है जब से वो इक़्तिदार से महरूम हुई है कि वो इस किस्म के हसास मामलात को भी अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल। अगर आपकी इजाज़त हो तो सुहेल साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, DIG CTD हैं सुहेल खालिद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल खालिद साहब। फरमाइएगा, इस वक्त तक जो शहादा की तादाद है कंफर्म कर दें कितनी है और ज़ख्मियों की तादाद कितनी है, ताकि हमारे नाज़रीन को जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके, मुस्तरद इन्फॉर्मेशन मिल सके। जो शहादा हैं तकरीबन वो 11 पुलिस के एहलकारान शहीद हो चुके हैं जी, और इसमें तकरीबन 10 सिविलियन हैं वो शहीद हो चुके हैं जी। ये बताइएगा कि धमाके की नौयत को लेकर काफ़ी जो है कियास क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया देखें तो कुछ और मालूम होता है, तो आप इस वक्त तक आपकी जो तहकीकात हैं उसका क्या नतीजा बरामद हो सका है? क्या ये वाकई कोई बाहर से कार्रवाई थी या ये इंटरनली, जैसे कि बताया जा रहा है कि वहां जो तय खाने के मौजूद असलहा था, शॉर्ट सर्किट की वजह से वो ब्लास्ट हुआ? बताइएगा। जी बिल्कुल, ये जो तहखाने में जो हमारा बारूदी मवाद पड़ा हुआ था उसी में ही धमाका हुआ और वही सारा कुछ उसी से ये सारा बहुत बड़ा धमाका हुआ और किसी किस्म के बैरूनी मुदाखलत के, इसमें बैरूनी इंटरफेरेंस के किसी किस्म के हमें कोई सबूत नहीं मिले, यानी कि कोई दहशत गर्दी तकरीबन इसमें खारिज इम्कान है। बिल्कुल ठीक।
تو یہ فرمائے گا سر کہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جی جو ابھی بھی کچھ افراد جو ہے ملبے تلے دبے ہیں، کیا یہ آپریشن کلیئر کر لیا گیا ہے؟ اور دوسرا، شہادتیں زیادہ بلڈنگ کے انہدام سے زیادہ ہوئی ہیں یا وہ دھماکہ خیز مواد کے پھٹنے سے ہوئی ہیں؟ اس میں جو زیادہ جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ دھماکے کی وجہ سے ہوئی ہیں، اور اس کے بعد پھر کچھ شہادتیں جو ہوئی ہیں وہ بلڈنگ گرنے سے ہوئی ہیں۔ اس میں کافی سارا بارودی مواد جو ہمارا دوسرے منزل پر بلڈنگ میں جو ہمارا مالخانہ تھا اس میں جو بارودی مواد تھا اس کو کسی طرح وہ اندر سے بلاسٹ ہوا، ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہوا۔ اس میں ابھی مختلف ایجنسیز کام کر رہی ہیں، بی ڈی یونٹ، آرمی کے، پولیس کے، ابھی پھر اپنی فائنل رائے بھی دے دیں گے، مگر ابھی تک جو انہوں نے کہا ہے وہ یہی بتایا ہے کہ اس میں جو ہمارا بلاسٹ کی جو سائٹ بنتی ہے وہ وہی والی سائٹ ہے کہ جہاں پر بارودی مواد جو پچھلے 2-3 سال سے دہشت گردوں سے جو کنفسکیٹ کیا گیا تھا، جو جن کا عدالتوں میں مقدمے بھی چل رہے تھے، اسی کو ہی بلاسٹ ہو گیا۔ اس میں جو یہ جو تھانہ تھا، تھانہ سوات میں سی ٹی ڈی کا، یہ جو بھی مال مقدمہ ہوتا ہے پورے مالاکنڈ ریجن کا، چاہے وہ باجوڑ ہو، منیر ہو، اپر کیوب، لوور کیوب، چترال میں، تو شانگلہ میں، یہاں سے جو بھی بارودی مواد یا جو بھی مواد کنفسکیٹ ہوتا ہے تو اس کو اسی تھانے میں سٹور کیا جاتا تھا، ٹھیک، کیونکہ یہیں سے سارا کیس چلتا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے اسی میں ہی پھر دھماکہ ہوا۔ ٹھیک۔ صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی سہیل خالد صاحب، آپ اس موضوع کے یعنی اینٹی ٹیررزم پہ آپ کا بہت وسیع آپ کا مطالعہ بھی ہے اور آپ کا تجربہ بھی ہے۔ ویسے جو سیاسی کچھ جماعتیں ہیں وہ جو الزامات لگا رہی ہیں کہ یہ جو آپ کے موقف جو ہے، پولیس کا جو موقف ہے یا سی ٹی ڈی کے موقف سے وہ اتفاق نہیں کرتے، وہ اس کو حادثہ نہیں سمجھ رہے ہیں بلکہ اس کو وہ ایک دہشت گردانہ حملہ قرار دے رہے ہیں، تو آپ ہمیں، آپ ہی جیسے جو ماہرین ہوتے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا اور سرحدی پٹی میں دہشت گردی کے خطرات موجود ہے، تو ایسے میں پھر ان سیاسی جماعتوں کے قائدین جو ہے ان کے موقف کو تقویت ملتی ہے۔ اس کو آپ کس طرح، ہمیں ایک اور اعلیٰ آپ تھوڑا سا جائزہ بتا دیجئے گا کہ یہ جو سرحدی پٹی ہے، یہ جو تحریک جہاد نامی کوئی تنظیم ہے جس کا ایک بیان بھی سامنے آیا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے، یہ کیا معاملہ ہے، اس کی تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں ہماری پلیز۔ دیکھیں، یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ اتنے اس طرح کے واقعے کے اوپر اگر سیاست کی جاتی ہے، اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں صرف پولیس ہی نہیں ہے، مختلف دیگر انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی کام کر رہی ہیں۔ سب کی رپورٹ یہی ہے کہ کسی قسم کا اس میں بیرونی ہاتھ وہ نہیں ہے، کسی قسم کا ابھی تک دہشت گردی کا واقعہ نظر نہیں آ رہا، نہ ہی ثابت ہو رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا دہشت گردی کی اس میں ایلیمنٹ ہو تو ہم اس کو بھی سامنے لائیں گے اور اس کو بھی پروب آؤٹ کریں گے۔ کسی ابھی تک تو جو ہمارا نظر میں گزرا ہے، کسی آتھینٹک جگہ سے اس کی ابھی تک اس کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ جو ایک کسی طریقے جہاد والوں نے کیا ہے وہ ایک غیر معروف سا اور ان آتھینٹک سا ادارہ ہے کہ جس نے یہ ابھی اپنی طرف سے اس کو تسلیم کیا ہے، جس کو میں کوئی وقت نہیں دیتا، اور باقی بھی جو ماہرین ہیں یا ایجنسیز ہیں اس کو وقت نہیں دے رہی ہیں، کیونکہ یہ جو ہمارا سی ٹی ڈی کا تھانہ تھا یہ بہت محفوظ تھا۔ اس سے پہلے 2 چوکیات تھیں اور پھر اس کے بعد یہ تھانے کے باہر اپنی گارڈ تھی، اور وہ لوگ ابھی بھی موجود ہیں۔ کسی قسم کا کوئی بندہ 2 چوکیات سے گزر کر اور پھر تیسرا جو تھانے کا گیٹ ہے اس سے گزر کر اندر کی طرف نہیں جا سکا، اور اس کے علاوہ جو دوسری منزل پر جو دھماکہ ہوا وہاں تک کوئی بندہ پہنچ نہیں سکا، کسی خودکش حملہ آور کی ہمیں باقیات نہیں ملی۔ تو اس وجہ سے ہم ابھی تک یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ ابھی تک ہمیں کوئی دہشت گردی کا اس میں عنصر جو ہے وہ نظر نہیں آیا۔ جی جی آپ بات کمپلیٹ کر لیجئے گا پلیز۔ تو وہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ مطلب کوئی اگر کوئی اس پر سیاست کرنا چاہتے ہیں تو میرا ان کے لیے تو یہی میسج ہے کہ یہ تو
ایک قسم کا قومی سانے ہے، مہربانی کر کے اس پر سیاست نہ کی جائے۔ گو ہمیں علم ہے کہ آپ نے سی ٹی ڈی کا چارج جو ہے بہت ریسنٹ سنبھالا ہے، لیکن اس کے باوجود مردان آپریشن ہو جائے، جنوبی اضلاع میں بہت خاموشی سے سی ٹی ڈی جو ہے بہت بڑے بڑے آپریشن، کامیاب آپریشن انہوں نے دہشت گردی کے خلاف کیے ہیں، لیکن دو واقعات ایسے ہمیں اب اس میں نظر آ رہے، جس طرح بنو میں جو واقعہ ہوا وہ بھی سی ٹی ڈی کا جو سینٹر تھا وہ آبادی کے بیچ میں تھا، اور یہ کبل کا جو سینٹر ہے یہ بھی آبادی کے بیچ میں تھا، تو کولیٹرل ڈیمیجز کا بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ تو کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں فیوچر میں، وسائل کی کمی کا ہمیں پتہ ہے، لیکن ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آپ یہ سوچ رہے ہیں اس حوالے سے جو گنجان آباد علاقوں میں سی ٹی ڈی کے جو سینٹر ہے اس کو محفوظ مقامات پہ منتقلی کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں انفارچونیٹلی پچھلے کئی سالوں میں 6-7 سالوں کے دوران جو ہے میں یہ کہوں گا کہ سی ٹی ڈی کی ریسٹرکچرنگ پر کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے، اور سی ٹی ڈی ایک بہت ہی محدود وسائل کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ ابھی جو ہے وہ کچھ ہمیں نئے فنڈز ملنا شروع ہوئے ہیں، ہمیں اسٹرکچر کے لیے، ہمیں ایکوپمنٹس کے لیے، ہمیں باقی گاڑیوں کے لیے، ٹیکنالوجی کے لیے ابھی ہمیں کچھ ملنا شروع ہوا ہے۔ تو یہ بھی جو قبل کا واقعہ ہے یہ بھی شفٹنگ کے پروسیس میں تھا، نئی بلڈنگ کمپلیٹ ہو چکی تھی، ٹھیک، اس میں تقریباً ابھی کچھ عرصے بعد جانا تھا۔ جو باقی ادھر جو واقعہ پیش آیا بنو میں، وہاں پر بھی یہ ابھی شفٹنگ کے پروسیس میں تھا، اور ہم نے ابھی نئی بلڈنگ میں شفٹ کر دیا ہے۔ تو جیسے جیسے وسائل مل رہے ہیں اسی طرح ہی پھر ہم محفوظ، وسائل کی کمی تھی، یہ ایک بنیادی وجہ تھی۔ سہیل خالد صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے، اس وقت جو لیٹسٹ پوزیشن ہے وہ کیا ہے۔ حافظ طاہر خلیل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ سر یہ فرمائیے گا 9 سال تک حکومت کس کی تھی کے پی کے اندر؟ آج ڈی آئی جی سی ٹی ڈی شکایت کر رہے ہیں کہ وسائل نہیں دیے گئے، تو پھر پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے وہ کس بات کے اوپر اتنی زیادہ نازا ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم نے کے پی کے اندر بہت بڑے کام کیے ہیں؟ نہیں، یہ تو سوال جو ہے پرائم منسٹر بھی اٹھا چکے ہیں، ابھی ریسنٹلی انہوں نے قومی اسمبلی میں ایڈریس کیا تھا، اور جو دہشت گردانہ واقعات ہو رہے ہیں اور جس طرح سے یہاں پر ٹی ٹی پی کو انوائٹ کیا گیا اور اس کی بحالی کا کام کیا گیا، اس کے بعد سے دہشت گردی کے واقعات میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا، اور صوبہ جو ہے وہ بہت گہرے دہشت گردی کے ایک حجم میں چلا گیا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ درست بات ہے کہ پرائم منسٹر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے پوری طریقے سے، کہ جو وسائل دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے دیے گئے تھے وہ کیوں استعمال نہیں کیے گئے، اور وہ سرمایہ کہاں استعمال ہوا۔ اگر یہ سرمایہ جو فراہم کیا گیا تھا ایک خاص زاویے کے تحت اور ایک خاص نقطہ نظر کے تحت کہ صوبے میں امن قائم ہو اور دیر پا امن قائم ہو اور ساتھ ہی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو جائے، اس کے لیے ایک طرف فوج جو ہے وہ اپنی کارروائیاں کر رہی تھی، لیکن دوسری جانب جو سول ایڈمنسٹریشن کو کام کرنے چاہیے تھی، جو صوبائی حکومت کو کام کرنے چاہیے تھے، وہ کام نہیں ہو سکے۔ اور آج جب ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کر رہے تھے اس میں بھی یہ بات انہوں نے کی کہ ہم نے جو ایک اسٹریٹجی بنائی تھی اس کے تحت تو ہم نے تقریباً 60% کام جو ہے وہ فاٹا میں بھی مکمل کر لیا ہے، لیکن پھر دوبارہ جب یہ دہشت گردی کے واقعات بڑھے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ ذہنی طور پر، دیکھیں نا، جب صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ بیان دے کہ ہم جو ہے وہ دہشت گردوں کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس بندوقیں نہیں ہیں، یہ کام کس کا ہے؟ یہ صوبائی حکومت کا کام ہے، یہ حکومت کا کام ہے۔ ایک حملہ ہوا تھا دہشت گردوں کی طرف سے، تو جو جیکٹ تھی وہ بلٹ پروف جیکٹ کے اندر سے گولیاں گزر گئیں، تو یہ کس کی ذمہ داری تھی انشور کرتے کہ وہ ڈی آئی خان جیل پر حملہ نہیں ہوا اور وہ اندر گھس گئے اور انہوں نے دہشت گردوں نے اپنے لوگوں کو رہا کروا لیا وہاں پر جا کر، اور 3 دن تک قبضہ یہ بحال نہیں کروا سکی تھی صوبائی حکومت۔ ٹھیک ہو گیا۔ دیکھیں یہ وہ واقعات ہیں جو کہ یہ بتا رہے ہیں کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ کام نہیں کر سکی تھی وہاں پر، کام نہیں کر سکی تھی، جی کام نہیں کر سکنا تو اور بات ہے، کام کرنے کی نیت نہ ہونا ایک اور بات ہے۔ دیکھیں نا، جو کر سکنا تو یہ کہ کوئی روک رہا ہے آپ، ان کے پاس وسائل موجود ہونے کے باوجود جو ہے وہ ایک عزم بھی تو ہونا چاہیے، عزم ہونا چاہیے، ایک پختہ عزم کے تحت یہ کام ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ 25,000 روپیہ سوشل میڈیا انفلوئنسر کو دیتے رہے۔ ہمایوں صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ سر یہ فرمائیے گا کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس بھی کی ہے اور ڈیٹیل کافی پریس کانفرنس تھی، اگر اس میں سے یہ چنک نکال دیا جائے جس کے اندر انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے بات کی، انہوں نے کہا آل آؤٹ ہم اب جائیں گے، اس کو مکمل طور پہ ہم اس کا صفایا کریں گے۔ جو اچیومنٹس ہم نے 2014 میں سے شروع کی تھیں
اور بڑے آپریشنز کیے تھے, اور خاص طور پہ سوات میں تو 2 آپریشنز ہوئے ہیں, آپریشن رائے راست بھی ہوئے اور دوسرا بھی ہوا. تو یہ فرمائیے گا کہ ان اچیومنٹس کی آج ہمیں وہ فروٹس نظر نہیں آ رہے, اس کی بنیادی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ آج اس جماعت پر عائد نہیں ہوتی جو آج شکایت کنندہ ہے, جو آج سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز ڈال کے اور ریاستی اداروں کے اوپر حملہ آور ہو رہی ہے. دیکھیں یاسر, یہ بڑا ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے ہمارے جو پاکستان کے اندر اس وقت جو ہم پالیٹکس کھیل رہے ہیں لاشوں کے اوپر اور سیاست کر رہے ہیں لا اینڈ آرڈر سچویشن کے اوپر. دہشت گردی ایک بہت ہی کمپلیکس معاملہ ہے, اور اس میں نہ صرف فوج, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز اور پولیٹیکل پارٹیز, اور اس کے بعد ہولڈ اینڈ جو ہے وہ جو آپریشنز ہوتے ہیں جو امریکہ نے پورا 20 سال لگایا افغانستان میں, اس کو سکسیس نہیں ہوئی. پاکستان کا بہت اچھا جو ہے ٹریک ریکارڈ رہا ہے سوات آپریشن کے بعد. اس کے بعد ہم نے بڑے بے شمار آپریشنز کیے. ہم بیسکلی ایک ایسے خطے کے اندر ہیں جہاں پہ ہر طرف سے جو ہے کنفلکٹنگ انٹرسٹ جو ہیں وہ ہیں. گوادر کے اندر آپ دیکھ لیں, بلوچستان کے اندر دیکھ لیں, کے پی کے اندر دیکھ لیں, سندھ اور پنجاب, ساؤتھ پنجاب کے اندر دیکھ لیں. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ بہت کمپلیکس ہے. یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کا آپ کہہ رہے ہیں, میں اس پہ کوئی تبصرہ اس لیے نہیں کرنا چاہوں گا کہ یہ انتہائی ایک فضول قسم کی جو ہے پولیٹیشینز کی طرف سے جو کوشش کی گئی, اور پرٹیکولرلی اپوزیشن کی طرف سے, اس کو چھوڑ دیا جائے. ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو شہداء ہیں, افسران اور جو سپاہی اور جتنے بھی تھے, انہوں نے کوئی ڈس ریگارڈ اپنی جو ہے نا جانوں کے نذرانے دیے اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے. اس کو چھوڑ کے ہم سیاست کرنے پہ آئیں, اس پہ تھوڑی دیر کے لیے ہم بحث نہیں کرتے, کیونکہ ایک ایسا ان ایتھیکل بھی ہے اور اتنا ایموشنل وہ ہے کہ جس پہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ ہم کس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم جو ہے سیاست کر رہے ہیں اپنے جوانوں کی لاشوں کے اوپر. دہشت گردی نے بڑھنا ہے, یہی بات ہمیں بڑے عرصے سے بتائی جا رہی ہے. نیشنل سیکیورٹی کے جو 2 اجلاس ہوئے ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ افغانستان کے اندر ایک پاور ویکیوم آ چکا ہے, بہت طاقتیں وہاں پہ ہیں, ٹی ٹی پی, بی ایل اے, بی آر اے, جماعت الاحرار. صافی صاحب نے اس کا بھی 2-3 آرگنائزیشن کا ذکر کیا. ایک امیلگمیشن آف جو ہے نا وہ اس ویکیوم کی وجہ سے آ چکی ہیں. اب جو ہم نے بار بار ساری قوم کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک آل انکمپاسنگ آپریشن کرنا ہے, وہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں آئی ڈی پیز بن جائیں گے, لیکن ہم نے آج کی اگر آپ صرف وہ لے لیں پریس کانفرنس لے لیں, اس سال کے اندر ہم نے 8,500 کے قریب آپریشن کیے. ڈیلی بیسز کے اوپر 70 سے 75 آپریشنز ہو رہے ہیں پورے پاکستان میں انٹیلیجنس بیسڈ. تو ہم نے صرف کے پی اور اس کو اگر آپ لے لیں تو کوئی 436 کے قریب ہمارے شہداء ہیں اس سال کے اوپر, ابھی جس کے جو ہے نا 6 مہینے بھی نہیں گزرے. تو یہ ریئلائز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو دہشت گردی ہے پچھلے 20 سال سے, بلکہ 20 سے بھی زیادہ, لیکن جب سے ہم افغانستان کے اندر امریکن وار آن ٹیرر سٹارٹ ہوئی, یہ بہت سٹرینج ہو چکی. اب اچھی خبریں بھی ہیں اس میں. اچھی خبریں یہ ہیں کہ جو ایک سیکٹیرین ٹنج ہمارے اندر بہت عرصے سے تھی وہ ختم ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے, کیونکہ ایران اور سعودی عربیہ کا اپروچما ہو گیا. ہم سی پیک کے اندر ایک سیکنڈ فیز کے اوپر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے. ان چیزوں کو روکنے کے لیے ہمارے آس پاس کے جو پیار کرنے والے ہم سے بہت سارے ممالک ہیں جس میں انڈیا سر فہرست ہے, ایگزیکٹلی, تو ان کی کوشش ہوگی کہ اس کو تھوڑا سا دبایا جائے. اب کرنا کیا ہے, ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. ہمیں اپوزیشن کو چاہیے کہ اب اس پہ سیاست نہ کریں. انہوں نے 8-9 سال کے پی کے اوپر حکومت کی, 10 سال سے زیادہ کر لیں. بلوچستان کے اندر بھی 3 سال 7 مہینے اگر فیڈریشن کا کر لیں. پولیس از دا فرسٹ لائن آف ڈیفینس. آپ نے بلٹ پروف جیکٹس کا ذکر کیا, ایمونیشن ان کے پاس نہیں تھا, ان کے ہسپتال نہیں, ان کی تنخواہوں کی ذکر کریں, تو اتنے بہت سارے مسائل. اب کرنا یہ ہونا چاہیے. پشاور میں جو حملہ ہوا اور جو رات کے وقت حملہ کیا گیا اس کے اندر ان کے پاس نائٹ ویژن جو انسٹرومنٹس تھے وہ تھے. سب اندازہ لگا لیں, آپ اندازہ کریں کہ اس سائڈ پہ ہمارے جو فوجی بھی ہیں, سپاہی بھی ہیں, ان کے پاس اسلحہ کیا, اور ادھر سے جو ان کے اوپر نائٹ ویژن کے ساتھ حملہ کر رہے ہیں, بلٹ پروف جیکٹس, اور ہماری جیکٹوں کے اندر سے گولیاں گزر جاتی ہیں. انفارچونیٹ, اس کے اوپر ہم بحث نہیں کرتے. اب ذمہ داری تو سر کسی پہ ڈالنی پڑے گی نا. آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ اگر آپ کو اسپیشل پول کے اندر سے بھی میرا خیال فاٹا ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے بلینز آف روپیز دیے جائیں اور ریزلٹ صفر باٹا صفر. میرا خیال ہے ہمیں ذمہ داری کسی پہ نہیں ڈالنی چاہیے. دنیا کو پتہ ہے, دیکھیں کہ جس صوبے کے اوپر سب سے بڑی دہشت گردی ہو رہی ہے, اور ابھی سے نہیں ہو رہی, پچھلے 15-20 سالوں سے ہو رہی ہے, وہاں پہ 10 سال ایک حکومت رہی, اس نے کیا کیا اقدامات کیے, کون سے اسپتال اپ گریڈ کیے, کون سی جو انہوں نے پولیس کی QRF ٹیمیں بنائی, کون سی ان کے لیے جو ہے نا ویپنز, کمیونیکیشن کی چیزیں خریدیں, باہر سے ٹیکنالوجی لی, دوست ممالک کے ساتھ کولیبریشن کیا.
یہ سب کو پتا ہے. میرا خیال ہے کہ اب اس سے آگے بڑھنا چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ہم اس وقت دہشت گردی کی گرپ میں ہیں, حالات ٹھیک نہیں ہیں, ہمیں مل کے بات کرنی ہے, ہمیں سیاست نہیں کرنی. ابھی بھی اگر ہم سیاست کر رہے ہیں تو ملک جو ہے اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا. صافی صاحب, عمران خان صاحب کو کون بتائے گا یہ کہ یہ ابھی ہم مل کے چلیں گے, مل کے کام کرنا ہے؟ اس صوبے میں آپ نے 9 سال گزارے ہیں اور صوبے کی جو لائن جو آرڈر کی سیکیورٹی کی سچویشن ہے وہ سب کے سامنے ہے. آپ کے خود جو ان کے سابق وفاقی وزیر اور ایم این اے ہیں وہ کل کس طرح کی دعائیاں دے رہے تھے, کس کے خلاف دے رہے تھے؟ وہ یہ پڑوسی ملک کا ایک بہت مشہور ہیرو تھا, وہ کہ ان کا کوئی ڈائلاگ تھا کہ وہ خود کا بھی پھر نہیں سنتے جب وہ غصے میں آتے, ان کا سلمان خان کی بات کر. جی ہاں, وہ تو پھر خود کا بھی نہیں سنتے. عمران خان صاحب وہ اسی کیفیت میں رہتے ہیں, ہیروئزم کا, انا پرستی کا وہ شکار ہے, وہ کسی کا سنتے تو نہیں ہے. اگر سنتی بھی ہے تو میرے خیال میں اپنے اہلیہ کا وہ بھی ایک خاص کیفیت میں جا کے وہ ان کی بات مان لیتے ہیں, یا ان کی پریڈکشنز پہ یا ان کی ایڈوائس پہ ان کو عمل کرنا پڑتا ہے. اس بحث میں پڑے بغیر جو اصل مسئلہ ہے اس کی سمجھنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں, ایک جانب پی ٹی آئی کا موقف عدالت کے سامنے یہ ہے کہ امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ قابو میں ہے. جا کے ریٹن میں ان کی وکلاء جا کے بتاتے ہیں کہ آپ انتخابات جو ہے جلد سے جلد 14 مئی کو منعقد کریں. 90 دن کا جو ان کا جو ایک سر پہ ایک سودا جو سوار ہے. دوسری طرف پھر یہ مراد سعید صاحب کی باتیں جو آپ بتا رہے ہیں, دوسری طرف وہ خطرات بھی خود ہی بیان کرتے ہیں اور واقعی خطرات ہے. یہ سی ٹی ڈی کے ڈی آئی جی صاحب جو بتا رہے تھے, اور جس طرح معین صاحب نے ذکر کیا, ڈی جی ایس پی آر نے جو آج پریس کانفرنس کی, یہ سارے خطرات ہیں. کچھ چیزیں ہمیں میڈیا کے ذریعے پتہ لگ جاتی ہے اور کچھ چیزوں کا ہمیں نہیں پتہ. اب دیکھیں, ہم 4 یہاں پہ میڈیا کے لوگ بیٹھے ہیں, ابھی ایک ہی مہینہ بھی نہیں ہوا, کوئی یہ رمضان ہی کے بیچ میں مردان میں ایک بہت بڑا سی ٹی ڈی نے ایک ایسا آپریشن کیا تھا جو بہت ہائی ویلیو ٹارگٹ جو تھا وہ انہوں نے جا کے نہ صرف اس کو انٹرسیپٹ کیا بلکہ ان کو گرفتار بھی کروایا, اور وہ بہت بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے. ان کم ریسورسز کے باوجود کچھ چیزوں کی تشہیر نہیں کی جاتی. جس طرح بلوچستان میں دیکھے جو بلوچ سو کالڈ علیحدگی پسندوں کا جو سیکنڈ ان کمانڈ جو پکڑا گیا, تو وہ بھی دیکھیں بہت خاموشی سے وہ آپریشن کمپلیٹ ہوا. جب ان سے ساری چیزیں انٹروگیشن کے بعد ہی پھر میڈیا میں وہ خبر پھر پھیلی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ یہ تسلیم کریں کہ بالکل یہ ملک واقعی محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو واقعی محفوظ رکھے, ہماری سب کی یہی دعا ہے, پی ٹی آئی بھی اس پہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں, یا پھر اگر دہشت گردی کا وقتی ہمیں خطرات کا سامنا ہے تو کیا ہی یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم اپنی سیاست کو وقتی طور پر مؤخر کرے, ختم نہ کرے, اپنی خواہشات کو برقرار رکھے, لیکن صرف یہ کریں کہ دہشت گردی کے اس لہر کے خلاف جو ایک آپریشن کی جو ٹارگیٹڈ آپریشن کی جس کا معین صاحب نے تذکرہ کیا, ڈی جی ایس پی آر صاحب نے جو آج بتایا, جو حافظ صاحب آپ کو بتا رہے تھے, کہ وقتی طور پہ جو امیجیٹ جو ہمیں خطرات درپیش ہے اس کا ہم ایک مشترکہ لاہ عمل اختیار کریں. خاتمہ نہیں ہو سکتا, خاتمہ اتنا جلدی نہیں ہو سکتا کیونکہ دہشت گردی نہ ایک دن میں پھیلتی ہے اور نہ ایک دن میں ختم ہوتی ہے. لیکن بس سر لاسٹ اس میں ایک کامنٹ کر دیجیے گا ایک شارٹ سا سوال لے کے, کہ یہ جو دہشت گردی کی حالیہ لہر ہے اس کی ذمہ داری تو خود خان صاحب نے نہیں اٹھائی کہ واپس لایا گیا. دیکھیں ان کا اپنا ایک موقف ہے. اس وقت ہم اس بلیم گیم میں پڑے بغیر, غلطیاں تو ہو گئی تھی, اور میں سب سے زیادہ ناقد ان کا اسی نقطے پہ رہا ہوں جب سوات میں طالبان کو آنے کی جو اجازت ملی, مسلسل اس پہ میں بات کرتا رہا. لیکن چونکہ اب وہ ایک ہو گیا, کام ہو چکا ہے, اب ہم نے اس مسئلے کو کیٹر کرنا ہے, اور اس کا یہی حل ہے کہ قومی مفاہمت ہو, قومی لیڈرشپ جو ہے, عسکری قیادت اور ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہے, سی ٹی ڈی ہے, پولیس ہے, یہ سب مل کے اب اس افریت کا خاتمہ کرے. یہ سب سے اہم بات ہے. وہ عمران خان صاحب کے بیانات تو روز ان کے طرح طرح کے بیانات آتے ہیں اور وہ تبدیل بھی ہو جاتے ہیں, تو اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے.
اہم مسئلہ دہشت گردی کا ہے اور دہشت گردی کا خاتمہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. یقیناً ہمیں بڑے سانے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جب وہ وقوع پذیر ہو خدا نخواستہ تو پھر سارے مل کر بیٹھیں اور پھر ایک بیانیہ بنائیں, جو کہ ہم نے دسمبر 2014 میں دیکھا جب ہمارے جگر پہ, ہمارے دل کے اوپر حملہ کیا گیا. اگلے ٹاپک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے جناب. یہ ٹاپک امپورٹنٹ ٹاپک ہے. آرمی چیف کا جو اہم ترین دورہ ہے چین کے حوالے سے, 4 روزہ دورہ یہ بتایا جا رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر جو ملٹری ٹائز ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اس پہ کام کیا جائے گا, اور اس دورے کی اہمیت اس حوالے سے کافی ہے. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جب بھی دورہ چین ہوتا ہے, آرمی چیف کا ہو, ہیڈ آف اسٹیٹ کا ہو, وہ دورہ مختلف جہتوں پر مبنی ہوتا ہے, اس کی ایک جہت نہیں ہوتی. تو حافظ صاحب آپ سے سوال ہوگا سر, یہ فرمائیے گا کہ آرمی چیف کے دورے کی اہمیت موجودہ جو حالات ہیں اس کے تناظر میں, پاکستان کے انٹرنل, علاقائی, تو اس کی اہمیت آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یاسر, بات یہ ہے کہ یہ موجودہ آرمی چیف کا یہ پہلا دورہ ہے اور چائنا کا, اور یہ اس لحاظ سے اہم بھی ہے کہ چین جو ہے وہ اس وقت لیڈنگ رول ادا کر رہا ہے سفارتی تعلقات کی دنیا میں, اور اس کا لیڈنگ رول اس طرح سے بنتا ہے کہ چین جو ہے وہ دنیا میں امن کے لیے, اس کے 3 پہلو ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ وہ بین الاقوامی سطح پر اس وقت دنیا کی طاقت کا توازن بھی بدل رہا ہے, مغرب سے مشرق کی طرف جا رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ چین جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں ایک پائیدار امن قائم ہو. اس نے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ جو ہیں وہ سب سے پہلے روس گئے ہیں, اس کے بعد فرانس کے صدر جو ہیں انہوں نے وزٹ کیا ہے لاسٹ منتھ, پھر برازیل کی پریزیڈنٹ آئی ہیں. تو یہ 3 جو امپورٹنٹ وزٹ تھے اس میں ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا کہ دنیا میں امن قائم ہونا چاہیے, اور یوکرین کی جو جنگ چل رہی ہے اس کو جلد سے جلد ختم ہونا چاہیے. دوسرا پہلو یہ ہے, اس میں تیسرا پہلو یہ ہے کہ جو روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو ہے چائنا کا, وہ دنیا میں ترقی کا ایک پیغام لا رہا ہے. اس کے لیے علاقائی امن کو بہت تقویت مل رہی ہے, اور چین نے ابھی ریسنٹلی ایران اور سعودی عرب کے مابین ایک تعلقات کو نارمل بنانے کے لیے, اور ان میں 9 سال کی جو ایک تعلقات میں فاصلے پیدا ہو گئے تھے اس کو قریب لانے کے لیے بڑا امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے. اس میں پاکستان کی صلاحیتیں بھی شامل رہی ہیں, اور پاکستان کا ایک مشاورتی رول بھی رہا ہے. اب چائنا کا جو وزٹ ہے آرمی چیف کا وہ ہمہ جہتی نوعیت کا ہے, اور اس میں صرف آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے دفاعی اور اسٹریٹجک جو تعلقات ہیں وہی زیر بحث نہیں آئیں گے, بلکہ دونوں ملکوں, دیکھیں چائنا کی جو پیپلز لبریشن آرمی ہے اور پاک فوج, ان کے درمیان تقریباً 70 سال سے ایک روابط جو ہے چلے آ رہے ہیں, بنیاد ہے, اور یہی وہ روابط ہیں جو پاک چین دوستی کو پائیدار اور گہرے اور عمیق بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اور یہ تعلقات جو ہیں علاقائی امن اور سلامتی کو بھی محفوظ کر رہے ہیں, اور یہاں سے خطرات کو کم سے کم کرنے میں بڑے معاون ثابت ہو رہے ہیں. اب آرمی چیف کا دورہ ایک ایسے وقت میں بھی ہو رہا ہے جب پاکستان کو اپنی سلامتی کے خطرات جو ہیں اس سے نمٹنے کے لیے چین سے مزید تعاون کی بھی ضرورت ہے, اور امید یہی ہے کہ چین کے اس دورے کے بعد پاکستان اور چین کے اسٹریٹجک تعلقات میں نہ صرف یہ ہے کہ نئی جہت آئے گی, بلکہ ان تعلقات کو مزید وسعت ملے گی, اور یہ ہمہ جہتی جو تعلقات ہیں ان کے ذریعے عوام کو سہولتیں زیادہ ملیں گی. عوام کو سہولتیں زیادہ ملیں گی, آپ نے پوائنٹ کیا. رشید حافظ صاحب یہ فرمائیے گا, جو عوام کو سہولتوں کی بات حافظ صاحب نے بھی اشارہ کیا, جو مالی مشکلات بھی ہیں, کوئی ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ فائنینسنگ کا بھی ریکوائرمنٹ ابھی مزید آ چکی ہے کہ $3 بلین تو آپ نے پورے کر لیے ہیں, $3 بلین آپ نے مزید کرنے, تو اس دورے کو ہم اس کانٹیکسٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں. میں بالکل اس پہ بات کروں گا, لیکن میری درخواست ہوگی کہ آپ ہمایون صاحب, چونکہ اس وہ سی پیک کے حوالے سے میں بات کروں گا, بہت زیادہ اس پورے جو ہے اس دورے کو بھی فالو کر رہے ہیں, اور پاک چین اس کے تعلقات کے حوالے سے ان کے پاس فیکشن فگر بھی بہت زیادہ ہے. میں چاہوں گا کہ آپ سے سوال کر لیتے ہیں سر, یہ فرمائیے گا سی پیک, وین اٹ کمز ٹو سی پیک, میں اور حافظ صاحب ہمیں اتفاق ہوا مختلف فورمز میں جانے کا بھی. 2018 میں یہ سی پیک فل تھروٹل پہ چل رہا تھا, لیکن اب کوئی اس طرح کی چیز ہمیں سی پیک میں 2.0 کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں, جس کو آپ بہتر طور پہ جانتے ہیں, ابھی آپ نے ذکر بھی کیا اس کا, تو ہمیں کوئی دیکھنے کو نظر نہیں آ رہی. اس کی بنیادی وجہ چائنا کی کنسرنز تھے, جو سابقہ حکومت تھی اس کی عدم توجیہی تھی,
اور ان چیزوں کو برج کرنے کے لیے کس حد تک یہ دورہ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے آرمی چیف کا کہ سی پیک کے لیے جو کانفیڈنس ہے وہ واپس آ جائے اور جو اصل چیز جو سی پیک 2.0 ہے وہ شروع ہو سکے؟ میرا خیال ہے وہ جب سے یہ حکومت آئی ہے سی پیک 2.0 سٹارٹ ہو چکا ہے. اس میں اگر آپ کو یاد ہو پرائم منسٹر نے جب گوادر کا ایک ٹرپ کیا تھا شہباز شریف صاحب نے, تو کچھ چینی کمپنیوں نے وہاں پہ پرائم منسٹر کے ساتھ کوئی گفتگو کی تھی جو کہ آفیشلی آن لائن ہمیں پتہ نہیں چلنی چاہیے تھی, لیکن سامو میڈیا کے سامنے لیک ہوگی, اور انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا کہ پچھلی حکومت میں کچھ ایسے واقعات تھے جس کی وجہ سے ان کی ریزرویشن تھی. پھر چائنیز جو آئی پی پیز تھیں جو انہوں نے بجلی یہاں پہ بنائی, ان کے کچھ ایشوز تھے. وہ ساری چیزوں کو اگر آپ چھوڑ دیا جائے, اس ٹرپ کو اگر آپ لے لیں تو یہ ایک کنٹینیویشن آف ٹرپ ہے جو کہ ہمارا دونوں ممالک کی جو دوستی ہے اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے, اور وہ ہر موقع پہ پرائم منسٹر شہباز شریف بھی جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اپنا جو ہے دوسرا یا تیسرا ہائیسٹ لیول کا وزٹ کیا. یہ اگر آپ دیکھا جائے تو سعودی عرب اور یو اے کے بعد پہلا اسٹیٹ وزٹ ہے. یو کے وہ گئے ہیں لیکن وہ ایک کانفرنس کے اوپر گئے تھے جو کہ اسٹیبلائزیشن کانفرنس تھی جو یو کے آرمی چیف اور پاکستان کے آرمی چیف کرتے ہیں, اور یہ 5ویں کانفرنس تھی. تو وہ اسٹیٹ وزٹ نہیں تھا, وہ اس میں گیا اور ان میں ان کی بڑی اچھی ملاقاتیں ہوئیں, یوکرین کے معاملے کے اوپر ڈسکس کیا گیا جو کہ بہت اہمیت کا ہے. لیکن یہ اچھا اب یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے دوستوں کو آئیڈینٹیفائی کیا. چینی صدر کے پاس جانے کا ان سے پہلے بھی ایک موقع تھا, لیکن چونکہ وہ روس چلے گئے تھے تو اس کی وجہ سے یہ ٹرپ تھوڑا سا ڈیلے ہوا. اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر اپنا ایک ٹرپ ڈی جی آئی ایس آئی اپنا ایک ٹرپ کر کے آ چکی ہیں. تو یہ ہماری جو عسکری قیادت کی ایک لانگ ٹرم کولیبریشن ہے اور وہ ہمیشہ سے ہوئی ہے. جب بھی نئی لیڈرشپ آتی ہے یا بھی خطے میں کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو اس پہ ڈسکس کرتے ہیں, بی اٹ افغانستان, انڈین اوشن پالیٹکس, ایس سی او جس کا اب ہم حصہ ہیں, G20 جس کا ہم کل بھی ذکر کر چکے تھے. تو یہ اس تناظر میں بہت اہم ہے, اور شہباز شریف صاحب نے چند دن پہلے آرمی چیف کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہماری مالی مشکلات میں انہوں نے یو اے ای اور سعودی عربیہ جن 2 ٹرپس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر چکا ہوں بہت اہمیت کا رول ادا کیا. کمٹمنٹس مل گئی ہمیں $3 بلین. اچھا, جو چائنا کا بھی آپ نے ذکر کیا صافی صاحب سے, آلریڈی چائنا ہمیں $2 بلین اسپیشل ڈپازٹ فنڈ کے اندر دے چکا ہے. $1.2 بلین ہمیں جو ہم نے رول اوور اپنے کیے ان کے ساتھ وہ ہمیں کر چکے ہیں. اس کے علاوہ اب آئندہ آنے والوں ہم نے 10th JCC کر لی ہے. جو آپ سلونیس کا ذکر کیا, میں چونکہ پالیٹکس کے اندر وہ نہیں جاتا کیونکہ یہ دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں یہ اتنے اہم ہیں کہ نہیں, ابھی سر پالیٹکس پہ بات نہیں کر رہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اسٹریٹجی ایسی, فائنینشیل ٹائم میں خود انٹرویو دے دیا انہوں نے چائنیز اقبال صاحب بار بار چیلنج کرتے رہے انہی وفاقی وزیر کو جن کا ذکر ہوا, چائنیز وزیر کہ آپ کو $1 کی کرپشن کا آپ میرے پہ الزام اٹھا کے چائنیز وزیر خارجہ نے جب پہلی دفعہ وہ پاکستان آیا بھی اس سے پچھلے سال, تو انہوں نے پہلی پریس کانفرنس کے اندر ہی ذکر کیا کہ اگر آپ کو ہمارے کسی چیز کے اوپر بھی ایشو ہے تو آپ ہمارے ساتھ بات کر لیں. لیکن انفارچونیٹلی شاہ محمود قریشی صاحب اور رزاق داؤد صاحب نے کچھ ایسی سٹیٹمنٹس دیں which were not supposed to be given اپنے دوستوں کے ساتھ, کیونکہ اس ریلیشن شپ کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ ہر معاملہ انٹرنلی ڈسکس کرتے ہیں, اس کو پبلک میں نہیں لے کے آتے. لیکن انہوں نے یہ کر دیا جو کہ غلط تھا, وہ بہتر ان کی دانست میں انہوں نے جو کیا. میرا ذاتی خیال ہے کہ اب ہم پھر اس ٹریجیکٹری پہ آ گئے ہیں جس میں ہم نے سی پیک کو ایک انہانس فوکس دینا ہے. 10th JCC کے اندر بہت سارے فیصلے ہوئے, اب 11th JCC ہونے کو آنے والی ہے. اس میں ہم نے ایگریکلچر, سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ, پاورٹی ایلیویشن, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, IT, یہ سارے وہ چیزیں ہیں جس میں ہمیں ایک بہت بڑا امپیٹس ملنا ہے. آرمی چیف کے اس پرٹیکولر وزٹ کے اوپر آپ کو بہت ساری اچھی جو ہے نویدیں ملنے کی جو ہے توقع ہے. سیکیورٹی کنسرن دور ہو جائیں گے ان کے؟ سر دیکھیں, سیکیورٹی ابھی ہمارا پہلا جو ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان اس خطے کی ایسی جگہ پہ جہاں پہ سیکیورٹی کنسرن فوری طور پہ ایلیویٹ نہیں ہو سکتے. بہت زیادہ کمپیٹنگ پاورز ہیں افغانستان کے اندر, کے بعد کافی ان کا ایک وہ ہم نے بہت حد تک کر دی. ہم نے بہت زیادہ ایشورنسز دی ہیں, ہم نے جو اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن ہے اس کو انہانس کیا, ہماری جو ملٹری سیولین اور ان کی جو انٹر کوآرڈینیشن ہے اس کو انہانس کیا. چائنیز ایمبیسی مسلسل رابطے میں ہے پاکستان کے مختلف اداروں کے ساتھ جو کہ اس کے اوپر ہیں. اس تناظر میں یہ ٹرپ اہمیت کا حامل ہے کہ ہمیں ایک اکنامک گارنٹی ملنی ہے, ہمیں 11th JCC کے اوپر جو ہے مور انویسٹمنٹ آنے کی توقع ہے, اور پھر ملٹری ٹو ملٹری جس میں ہمارے ایئر فورس, نیوی اور آرمی کی جو ہے افغانستان کا معاملہ, یوکرین کا معاملہ, انڈین اوشن کی پالیٹکس, یہ ساری باتیں ہوں گی. یہ 4 دن آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی اہمیت کے حامل ہوگا. ہائیسٹ لیول ان کی انٹریکشن ہوگی جس میں پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے ساتھ ہوگی, جس میں ان کی جو ہے ان کے جو سینٹرل ملٹری کمیشن کے تو شی جن پنگ ہے, لیکن ان کے جو آرمی چیف کہلاتے ہیں ہمارے اگر پوائنٹ آف ویو سے لے لیا جائے, جو ان کی پبلک سیکیورٹی کے چیف ہیں, ان کے پرائم منسٹر, ان کے فارن منسٹر, تو یہ ساری میٹنگز جو ہیں
اس پورے ریلیشن شپ کو اینالائز کرتی ہیں کہ 4 دن آپ کا آرمی چیف ایک ملک میں رہ کے ان کی ہائیسٹ لیڈرشپ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، تو اس کا بتانے کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم دونوں ممالک بہت کلوز ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کا امپیکٹ آئے گا، بہت سیریس امپیکٹ آئے گا. بالکل ٹھیک ہے، سیریس اینڈ گڈ امپیکٹ آئے گا. جی صافی صاحب آپ کی طرف آئے ہیں جناب. کچھ بات ہم کر رہے تھے اس فائنینشیل کرنچ کے حوالے سے پاکستان فیس کر رہا ہے، تو میرے اسی سوال کو آپ پھر آنسر کیجیے گا کہ جو ڈفرینس ہے، جو گیپ ہے $3 بلین کا، کیا ہم امید رکھیں کہ اس وزٹ سے کہ وہ برج ہو پائے گا؟ دیکھیے وزٹ کے بارے میں تو امام صاحب نے بہت ہی سیر حاصل گفتگو کی، اور ظاہر ہے ان کی زیادہ جو اس وزٹ کا فوکس جو ہوتا ہے وہ اسٹریٹجک اور ڈیفنس شعبے پہ ہوتا ہے، تو ظاہر لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی ڈیفنس اور اسٹریٹجک تعلقات کو بڑھاوا دینے کے لیے بھی فائنانسنگ کی ضرورت ہوتی ہے، تو آبویسلی اس پہ بھی بات ہوئی ہوگی. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پیرل جو اس یہاں پہ قائم مقام چینی سفیر ہے، ان کی آج ملاقات ہوئی ہے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب سے، اور اسی موضوع پہ جس کا جو آپ نے سوال کیا اس پہ ان کی گفتگو ہوئی ہے. اور دوسری جانب مسلسل بیانات پاکستان کے جو حکام ہے، وزیر اعظم نے بھی یہ بیان جاری کیا ہے، اسحاق ڈار صاحب تو بار بار یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم نے IMF کی تقریباً تمام شرائط پوری کر دی ہے، اب ان کی صرف ایک فارمیلٹی رہتی ہے، اور اگر IMF پروگرام میں ہم جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے چین نے اس پروگرام کا انتظار بھی نہیں کیا. سعودی عرب اور چین ایسے 2 ممالک سامنے آئے ہیں، اور UAE، کہ انہوں نے اس پروگرام کے بغیر بھی پاکستان کی مالی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی مدد کی ہے. اور اگر یہ معاہدہ جس طرح ہمیں بتایا جا رہا ہے، اور اس میں چین کی اگر مزید انوالومنٹ ہوگی، ڈیفینیٹلی ہوتی ہے، پاکستان کی مالی مشکلات میں ہمیشہ سے چین ساتھ دیتا رہتا ہے، تو یہ IMF کا جو قضیہ اگر ایک جانب حل ہو جائے، اور دوسری طرف جو ہمارے دوست ممالک ہے، چین ہے، سعودی عرب ہے، UAE ہے، بہت سارے اور بھی اس سے ریلیٹڈ اور بھی ہمارے جو باقی ادارے ہیں، ورلڈ بینک ہے، ایشین ترقیاتی بینک ہے، یہ تمام اداروں کی جانب سے آبویسلی پھر پاکستان توقع یہ رکھ رہا ہے کہ جو موجودہ کرنچ ہے اس میں پھر کمی بھی آئے گی، اور پاکستان کو جو رقومات کی ترسیلات میں جو کمی کا سامنا ہے، یا قرضوں کی ادائیگی میں جو مشکلات ہے اس میں کمی ہوگی. لیکن ایک بات جو ہم بھول جاتے ہیں کہ اس پورے سال میں جو اپریل سے جب سے یہ رجیم جو نیا قائم ہوا ہے، سیاسی جو حکومت قائم ہے اس وقت اس ملک میں، انہوں نے اس کے باوجود کہ جو جاتی ہوئی حکومت تھی انہوں نے کہہ دیا تھا، انہوں نے ہاتھ کڑے کر دیے تھے کہ پاکستان سری لنکا خدا نخواستہ بننے جا رہا ہے، اور ہم بارودی سرنگیں بچا کے گئے ہیں. ان کے وزراء کے بیان آن دا ریکارڈ ہے. نہ صرف پاکستان جو ہے اسی طرح قائم دائم رہا، اور الحمدللہ ہم سری لنکا نہیں بنے، ہم IMF پروگرام میں اسی طرح انوالو رہے، بلکہ یہ میں کچھ فیکٹ اینڈ فگر دیکھ رہا تھا، کچھ 6.5 ارب سے زائد جو ہے پاکستان کو مختلف مدات میں قرضے بھی ملے ہیں عرب اگر ہم ڈالر کے. اس ٹاپک کو کنکلوڈ کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں فائنینشلی بھی کچھ اچھی خبریں سننے کو ملیں گی، جو کہ COS کا بالکل آنے والے دنوں میں ہم مزید اچھا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. لیکن میں نے پچھلے سال کا آپ کو بتایا کہ 6-7 ارب ڈالر کے پھر بھی ان نامساعد حالات میں پاکستان میں پیسے آئے ہیں مختلف مدات میں، چین کی طرف سے، سعودی عرب کی طرف سے، UAE کی طرف سے. تو اس کی اہمیت کافی ہے. اب ہم کوئکلی جو اکانومی ہے اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں، جو اس وقت پاکستان ایفرٹ کر رہا ہے، جس کا تذکرہ بھی رشید صافی صاحب نے بھی کیا کہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اور اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور ان ملاقاتوں کا جو آؤٹ کم ہے اسی صورت میں ہمیں نظر آئے گا کہ جب ہم پروگرام میں چلے جائیں گے. IMF کے حوالے سے کل بھی ہم نے بات کی اور ہم نے کہا کہ یہ مشکل ابھی صورتحال کریٹ ہوتی جا رہی ہے کہ جب ہم ساری شرائط پوری کر رہے ہیں لیکن پھر بھی IMF ہمیں کیوں نہیں اس پروگرام میں جانے دے رہا ہے. اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے، انٹرنل ایکسٹرنل وجوہاتیں کیا ہے؟ صافی صاحب آپ سے یہ میرا کوشچن ہوگا کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان نے تو شرائط ساری پوری کر دی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب جو معاملہ سب سے بڑا جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ ایکسٹرنل فائنینسنگ کا بھی چلے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تو کیا ہمیں مزید پھر شرائط کا انتظار کرنا پڑے گا یا ہم واقعی چلے جائیں گے اس پروگرام میں؟ دیکھیں جب آپ کی شرائط پوری ہوتی ہے، آپ ایک پیرامیٹرز جو آپ پہ لاگو ہوتے ہیں اس کو بھی آپ پورا کرتے ہیں، اور اس کے باوجود اگر آپ کی سنوائی نہیں ہوتی تو پھر یہ آپ کے پارٹ پہ غلطی نہیں رہتی.
پھر یہ جو ہے آپ کا اپوننٹ جو ہے ان کی طرف سے کوئی ان کے ٹیکنیکل مسائل ہو سکتے، لیکن جو اچھی بات یہ ہے کہ اب تو آئی ایم ایف کی طرف سے بھی مثبت بیانات آ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے بھی قریب یہ جو معاہدہ ہو جائے گا۔ میرا جو پہلے بھی میں عرض کر رہا تھا کہ باوجود اس کے کہ آئی ایم ایف انکاری تھا، سیاسی عدم استحکام اور پاکستان کی جو پریویس گورنمنٹ نے جو بارودی سرنگیں بچائی تھی اس کے نتیجے میں، پھر بھی پاکستان نے نہ صرف سروائیو کیا بلکہ اپنی معیشت میں جو ہے مزید پیسے بھی پاکستان کی معیشت میں ایڈ ہوتے رہے، گرچہ مشکل سیاسی معاشی صورتحال رہی، لیکن اگر آپ نے معیشت کو واقعی ٹریک پہ ڈالنا ہے اور آپ نے ایک سسٹینیبل اکنامک کنڈیشن پیدا کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کے اندرونی سیاسی استحکام ہو، ٹھیک ہے، اور وہ بدقسمتی سے نہیں ہو پا رہا، تو وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کہاں سے وہ سیاسی عدم آپ صاحب استحکام آپ کی طرف سے یہ فرمائے گا کہ کیا آئی ایم ایف اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ سیاسی استحکام آئے گا تو ہم پروگرام میں جائیں گے؟ میرا خیال ہے یہ بات نہیں ہے، کیونکہ جو فائنانس منسٹر نے کل اسٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے اس میں بہت واضح طور پر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اب تمام شرائط بھی پوری ہو گئی ہیں، اور سعودی عرب اور یو اے کی جانب سے جو فائنینسنگ کے وعدے تھے وہ اس سے بھی آگاہ کر دیا گیا آئی ایم ایف کو۔ اب کوئی نہ شرائط رہی ہیں نہ کوئی رکاوٹ باقی رہی ہے، اور یہ بات جو ہے وہ وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ سٹاف لیول کا معاہدہ ہو جائے گا اور اس کے بعد ایگزیکٹو بورڈ جو ہے وہ میٹنگ کر کے وہ اس معاہدے کی اپروول دے دے گا۔ تو جو کام جو میں سمجھتا ہوں کہ جو جنوری فیبروری سے پینڈنگ چلا آ رہا تھا اب وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور دیکھیں معیشت کی جو خستہ حالی ہے وہ ایک دن میں نہیں ہوئی، یہ ایک رفتہ رفتہ جو ہماری معاشی پالیسیاں تھیں اس میں پائیداریت نہیں تھی، اس میں اتفاق رائے نہیں تھا، ایک وسیع تر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ متحد نہیں ہو رہی تھیں معاشی مسائل کے حوالے سے۔ تو اب یہ ہے کہ چونکہ حکومت نے ایک اجتماعی طور پر ایک ایفرٹ کی ہے اور اجتماعی دانش سے مسائل کو حل کرنے کی ایک کوشش کی ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ ایک ہم پائیداریت کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ بین الاقوامی تنظیمیں، بین الاقوامی مالیاتی ادارے جو ہیں وہ پاکستان پر اعتماد کر رہے ہیں، بلکہ پاکستان کے معاشی مسائل کو سلجھانے کی طرف بھی مثبت پیش رفت ہو رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اب دیکھیں نا زر مبادلہ کے ذخائر تقریباً ہمارے 10 ارب ڈالر کے قریب پہنچ رہے ہیں، یہ ایک مثبت اشارے ہیں کہ ایک وہ وقت تھا کہ پاکستان کو یہ کہا جا رہا تھا بعض پولیٹیکل ایلیمنٹس کی جانب سے کہ آج ہوئے ڈیفالٹ کل ہوئے ڈیفالٹ، یہ مسلسل پروپیگنڈا چل رہا تھا۔ اب کم از کم یہ ہے کہ ہم معاشی استحکام کی جانب ایک قدم بڑھایا ہے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے تحت جو بھی اقدامات ہوں گے اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت جو ہے وہ مضبوط ہوگی اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کی طرف بڑھ سکے گا۔ ٹھیک ہے ہمایوں صاحب یہ فرمائیے گا آئی ایم ایف کا پروگرام میں چلے جانا اور یہ اگر اسٹاف لیول معاہدہ ہمارا ہو بھی جاتا ہے تو ہمیں پاکستان کی جو موجودہ معاشی حالت ہے اس کو دیکھ کر کوئی بہت خوش نہیں ہونا چاہیے، تو ڈونٹ یو تھنک کہ اب ہمیں اسٹرکچرل چینجز کرنے کی ضرورت ہے؟ اب ہمیں یہ جو ادارے ہیں جو ہمیں 450 بلین روپیز ہر سال جو ہے وہ اس ایکسچیکر کو نقصان دیتے ہیں، اس قوم کو نقصان دیتے ہیں، ان کے بارے میں سیریسلی سوچنا چاہیے؟ بیسیکلی تو آئی ایم ایف کی آپ کے ساتھ ریکوائرمنٹ ہی یہی تھی کہ بہت سارے ایسے سیریس ایشوز ہیں جو ہمارے اسٹرکچرل ایشوز ہیں، جس میں سرکولر ڈیٹ کا ہے، جس میں ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم ہیں، امپورٹس ہماری زیادہ ہیں، جس میں ہم جو ہے ہر سال جو ہے بلینز آف ڈالر دیتے ہیں، وائٹ ایلیفنٹس جو ہمارے بڑے ادارے ہیں، نام لینا بھی چاہیے، ایس او ایز کہا جاتا ہے، ریلویز کر لیں، اس میں آپ جو ہے سٹیل مل کر لیں، اس میں پی آئی اے کر لیں، اس میں ایسے بہت سارے جس میں پاکستان گورنمنٹ کو بہت سارے، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ پولیٹیسائزیشن 70 سال اور ڈسکوز ایگزیکٹلی، تو اس ساری چیز کو کرنا چاہیے۔ لیکن جو پچھلی خبر جو جس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے، ہماری جو 11ویں جے سی سی ہوئی تھی اکتوبر 2022 میں، اس میں بہت سارے ایسے معاملات کے اوپر ڈسکشن ہوئی کہ اب نیکسٹ فیز میں ہم نے آئی ٹی کے اوپر، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اوپر، انفراسٹرکچر کے اوپر، سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر، لانگ ٹرم سیکیورٹی کے اوپر، تمام معاملات کے اوپر ڈسکشن ہوئی۔ کراچی سرکولر ریلوے کے اوپر بات ہوئی، ML1 کے اوپر بات ہوئی، 3100 میگا واٹ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس گورنمنٹ کے اس سال کے اوپر۔ تو یہ ساری چیزیں ایک بہتری کی طرف لے کے آ رہی ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ اچانک سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اگلے چند مہینوں میں۔ سر ہم نہیں سمجھتے کیونکہ تھرڈ جی سی سی سے میں کور کر رہا ہوں، یہ تھرڈ جی سی سی سے یہ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کی ریزن یہ ہے کہ ادھر سے اچھی خبر آتی ہے اور دوسری سائڈ سے جس چیزوں کا آپ نے ذکر کیا وہاں پہ بہت سارا پیسہ ہم ہر سال ضائع کر رہے ہیں۔ ہمیں بہت ساری چیزوں کی طرف، پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا پڑے گا،
اس کو جو ہے تھرڈ پارٹی ویلیویشن کی طرف جانا پڑے گا, ہمیں جو ہے مارکیٹ کمپیٹیٹو بزنس ماڈل کی طرف جانا پڑے گا, اور یہ چینیوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے, ترکی سے ہمیں سیکھنا چاہیے, ملیشیا سے ہمیں سیکھنا چاہیے, ہمارے ایسے دوست ممالک ہیں ان ٹھیک سے. ہے, سیکھ کے اب عمل کرنے کی ضرورت ہے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جی, مجھے شکریہ ادا کرنا ہے رشید صافی صاحب کا, حافظ طاہر خلیل صاحب کا, ہمایوں خان صاحب کا, اور ہمارے ساتھ رہے سہیل خالد صاحب, ڈی آئی جی سی ٹی ڈی. آپ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ, ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے آج کے موضوعات کو جناب کور کیا ہے. پروگرام کیپٹل ویو سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.